alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, उनको वेलकम कहते हैं एक और सवालों जवाब की नशिस्त के लिए। और मैं ये सब लोगों को भी रिमाइंड करा दूं कि ये हमारे ऑन द रिकॉर्ड 101 सवालों जवाब की नशिस्त होने जा रही है, यानी कि 101 नंबर। तो पूरी एडमिन्स टीम और डियर मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप को बहुत बहुत मुबारक, शुक्रिया, जज़ाक। Amir Faisal Sahib is my son-in-law is here, and my daughter. They like to say you hello. So I just let them speak and give the message, first message. Hello, Mr. Amir. Here's Mary. I'm the daughter of Mr. Zaid Khan, and I'm looking forward to see you guys in India if the Indian parties will invite us. So we will be very happy to stay over your place. Hello, here's Dennis, the husband of Mary and son-in-law of Zaid Khan. I'm also want to meet you in India, and I'm happy to see you there. Very, very welcome to both of you. May God provide you a long, healthy, wealthy and a prosperous life. God may with you always. Yes, I am very happy to hear this news from Mr. Zaid Khan Sahab, and I am waiting for the moment. And yes, I am too, and I will be very, very glad to welcome you. And with God's grace, I have all the facilities God has given me. You will be given a warm welcome and a nice stay, and you will feel just like at home, and always welcome for as long as you can stay. We would be very, very glad to welcome you. Please visit as soon as possible. Thank you. Hello, I am Ujala Mughal from South Africa. Wish you a very happy trip to India. You may see the famous love sign Taj Mahal in India. I think that is in Agra. Thank you so much for this very nice answer, and we're also looking forward to see some attractions over there like the Taj Mahal, and I will be very happy to come to more about my roots over there and to visit some Indian politics. Please, Mughal ma'am, it will be a matter of great pleasure for me that at the moment, if you are also in India, then our happiness will multiply many times. Thank you. Yes, very much sure. It is in Agra, and it is, yes, it cannot be described in words. Now, what is your designation in politics? If you are comfortable, you can tell us. Thank you so much. Yeah, I'm the vice chairman of our youth organization, Young Alternative, from our mother party, Alternative für Deutschland. And I'm also working in Bundestag, so I'm living in a very political area. Thank you so much, Mughal. I'm also looking forward to see you over there. Best wishes and good luck for your political future, ma'am. May God provide you the highest designation of your country in politics. It is our prayer sincerely to God. We are waiting for the moment when we will be in front of each other, and it will be a very nice visit. And I can inshallah promise that the main visits you talked about the Taj Mahal. Yes, it is built by Mughal Emperor Shah Jahan, a great Mughal emperor he was. Yes, we will inshallah soon visit it when you will be here. And there are many, many more places than I will tell you. And whichever places you want to visit, inshallah we will arrange. And it will be a great pleasure for us. Thank you, ma'am. No, ma'am. I don't forget anybody. When you told your name and your voice, I heard. I remembered all the great moments when I talked to you.
Am I right or not? Now you can confirm. Faisal bhai, Zahid Khan Sahab is saying that you are forgetting him. Yes, thank you so much. I'm also looking forward that you can show me all the historical places over there, and I like to see and meet also your Indian politicians. Mr. Zahid Khan sir told us that you are being invited from Indian government, and Zahid se baat hai ki from Indian ministers or which of the level is inviting you. To sure that when invitation has been provided to you from our Indian politicians, then surely then you will meet them. And if suppose it is not the matter and you are coming on a personal visit, then you can meet any of our politicians with me. With God's grace, I have enough and adequate politicians links and political link with God's grace. See, man, respected Zahid Khan Sahib is feeling insecure and he is saying that is part of the question answer. Anyways, happy to hear you, and we are waiting for your arrival in India. Thanks a lot. Thank you, ma'am, and sir, thank you. Yes, thank you so much. I'm also looking forward to meet all the politicians who you are knowing. Yes, ma'am, always welcome. You please arrange a trip and we will do the needful. Thank you. Thank you. आज दुनियादारी में काफी वक्त खुदा का ले लिया हमने, तो फिर क्या ख्याल है शुरू करें मुगल साहिबा, ताकि कुछ खुदा की बात हो जाए और रूहानियत की और इंसानियत की। मोहतरम जाहिद खान साहब, वक्त क्या ले लिया, हम वक्त के जो दावेदार हैं नबी होने के, वक्त के जो दावेदार हैं खुदा का दिल होने के, उनसे हमारी बातचीत होती रहती है सर। तो ये तो हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हम खुदा का दिल होने के दावेदार के बेटी और दामाद से भी बात करने की सादत हासिल किए हैं। तो बहुत शुक्रिया टू गॉड द सुप्रीम पावर एंड टू द हार्ट ऑफ गॉड as you claim that you are, and to your daughter and son-in-law. Thank you and welcome for the discussions. जी मोहतरम, बिल्कुल आगाज करते हैं सवालात का। सबसे पहला सवाल ही आज जरा खटमिठा सा है। सवाल ये है कि आखिरी जमाने में आने वाले ईसा इब्ने मरियम की जो पेशगोई थी, उसके दावादार इस वक्त हमारे ग्रुप में ही दो लोग हैं। एक का कहना है कि ईसा इब्ने मरियम की सेकंड कमिंग एक उम्मती नबी की हैसियत से होगी, और दूसरे का यानी आपका कहना है कि वो इंडिपेंडेंट होगा, यानी तमाम मज़ाहिब की सफ लपेट देगा और उसका मैसेनिक मिशन डायरेक्ट अल्लाह ताला की जेर निगरानी होगा। सवाल ये है कि ऐसे में आम इंसान किस तरह फैसला करे कि कौन सही है, इसका प्लीज जवाब दीजिए। Thank you so much, guys. It was very nice to come to know you. My father was talking a lot of positive stuff about you, and we are living now my father's home, but we are looking forward to see you in India, and it will be a very nice time. Yes, Marina, inshallah with God's grace it will be a great and it will be a nice time. We are waiting to welcome you and waiting for the moment. Always with you, ma'am. Thank you. आज महसूस हुआ कि कहीं मिशन पूरा होने के बाद खुदा भी जन्नतों में कहीं हमें एक नुक्कड़ पे ना बिठा दे कि बहुत काम कर लिया, आप आराम से बैठ। तो चलो ठीक है, परवाज दे दे और जन्नतों में सफर हम खुद करेंगे, और वो तो करा रहा है, उसकी इनायत बहुत बड़ी है। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, आपको नुक्कड़ में नहीं बिठा सकता,
وہ کیا ہے کہ مکتب عشق کا دیکھا یہ نرالا دستور، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یا اگر اس کی دنیا آ گئی تو انبیاء تو ابھی بہت آئیں گے، تو پھر سارا دھیان رب کا ان نبیوں کی طرف ہوگا جو نیا آسمان اور نئی زمین کی بنیاد رکھیں گے۔ تو ہاں جی، خدا کا پیار بھی بہت گھومتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر۔ تو چلو، ہمارا صلہ اس نے دے دیا اس دنیا میں کہ وہ ہمیشہ ہم سے پیار کرے۔ جی محترم زاہد خان صاحب، پر سوال کا جواب تو آیا نہیں۔ یہ تو آپ نے کہا اسے نکر میں بٹھا دینا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آخری زمانے میں آنے والے عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی تھی، اس کے دعوے دار اس وقت ہمارے گروپ میں 2 لوگ موجود ہیں۔ ایک کا کہنا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی سیکنڈ کمنگ ایک امتی نبی کی حیثیت سے ہوگی، یعنی وہ رسول اللہ کا امتی ہوگا، اور دوسرے کا کہنا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا۔ یہ ہے اصل سوال۔ ابھی یہ آگے ہیں عطر اور یہ ابو بکر صاحب، اب ہمیں چھٹی دے دی اور ان کو بڑی سہل کراتا ہے، آئے دن ان کو بلا لیتا ہے۔ چلو خیر ہے، ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا۔ معاف کیجئے گا مغل اجالا صاحبہ، وہ ہنسی مذاق میں وہ میں سوال اگنور کر گیا، میں نے پڑھا نہیں تھا۔ عیسیٰ علامت ہے قیامت کی، اور قیامت علامت ہے نئے دن کی سچائی کی، یعنی کہ برائی کی دنیا ختم ہوگی۔ اگر اس نے آ کے اسلام ہی چلانا ہے اور محمد عربی کا امتی بننا ہے تو نہ 1500 سال میں نئی دنیا آئی، یہ تو محمد کیا، یہ سارے نبی نہیں کر سکے، تو یہ امتی نبی جو ہوگا یہ کیا چلائے گا؟ اب آپ نے غفار صاحب کی بات کی ہے، غالباً اسی طرف اشارہ ہے، تو اس کے پاس تو بیچارے وہ یہی بتا دے کہ خدا سے اس کی تعلیمات کیا ہیں، جو نئی تعلیمات ہیں خدا کی۔ خدا نے اس کو وہی قرآن دے کے تو نہیں بٹھایا ہوا یہاں پہ کہ جا کے پھر پڑھنا شروع کر دے۔ تو قیامت سے مراد نئی دنیا، نئی آسمان، نیا زمین سے امتی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور ان سب ذکی غلاموں کا دعویٰ یہ ہے کہ چاہے وہ غلام احمد قادیان ہو یا کوئی اور ہو یا یہ ہو کہ محمد کے طفیل سے ہمیں یہ مقام ملا ہے۔ محمد تو اپنے آپ کو خود بھی نبوت نہیں دلوا سکا، محمد عربی، ان کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ میں نبی بن گیا ہوں۔ وہ تو ورقہ بن نوفل عیسائی کی مہربانی کہ اس نے وہ راز کھولا، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، تو پھر بی بی ختیجہ نے کہا کہ اگر وہ آئے فرشتہ تو مجھے بتانا۔ پھر دائیں پھر بائیں پھر ساتھ بٹھائے، پھر اونی اتاری، پھر یہ تھوڑا سا اپنا یہ سامنے کے بریسٹ دکھائے، تو کہا اب بھی ہے، پھر وہ اس نے کہا نہیں اب نہیں ہے، کہا پھر یہ شیطان نہیں ہے یہ فرشتہ ہے۔ تو چھوڑیں، یہ بنیادی بات غلط کر رہے ہیں، ان کی بنیاد ہی غلط پڑی ہوئی ہے۔ جتنے انبیاء آئے ہیں ان میں سے ایک بھی اس جوگا نہیں تھا کہ وہ نبوت دلوا دیتا یا اس کے طفیل نبوت ملتی۔ کیا عیسیٰ کو موسیٰ نے نبوت دلوائی تھی؟ وہ تو بلکہ موسیٰ کے مذہب اور موسیٰ کی شریعت کے خلاف جاتا ہے۔ اس کی ساری تعلیمات وہ نئی دنیا کی تعلیمات تھی۔ تو یہ جو ان کا کہنا ہے نا، یہ بالکل غلط ہے، اور وقت ثابت کرے گا، کیونکہ میں خدا کے آمنے سامنے بیٹھتا ہوں۔ تو یہ باقی جو غفار ہے یہ
کوئی 4 باتیں بتاتے ہیں کہ میں نے خدا کے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں ہوئی ہیں میری، اور قرآن کے علاوہ کوئی نئی تعلیم بھی دی ہے، اتنا ہی بتا دے۔ ایک کا تو عقیدہ ابھی تک یہاں تھا کہ خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، پھر وہ میرے زور پہ کہا کہ ہم نے بھی صبح صبح خدا سے ملاقات ہوئی ہے۔ جی محترم شکریہ، میں نے بہت غور و فکر سے آپ کی یہ دونوں آڈیو سنی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ کا تو یہ کہنا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی یعنی دین و مذاہب پر، اور اس کے بعد عیسیٰ کی یعنی آپ کی کمنگ ہوئی، یا آپ کا آنا ہی ایک قیامت کا روپ ہے۔ لیکن دیگر مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور ان کے بعد قیامت آ جائے گی، تو اس کو بھی پلیز ذرا ایکسپلین کریں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ یہاں بہت سے سوال ہیں جو ایک دوسرے سے پھوٹ رہے ہیں۔ عیسیٰ نے کہا تھا کہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا، اور اس نے جو شریعت تھی یا مذہب تھا موسیٰ کا، اب میں کھل کے ذرا سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اس نے ٹھوکر ماری اس شریعت کو، اس کے برعکس کام کر کے دکھایا، اور یہ کہا کہ خدا کا بادشاہت کا زمانہ آ گیا اور قیامت میں ہوں۔ اب اگر یہ مسلمان کیا کہتے ہیں، یہ یہودی کیا کہتے ہیں، تو یہودی جو ہے وہ بھی اندھے ہیں، کیونکہ وہ علایا کا انتظار کر رہے تھے اور قیامت کا مضمون نہیں سمجھ سکے۔ پھر عیسائیوں نے ٹھوکر کھائی، یہ عیسیٰ کا آسمان سے انتظار کر رہے ہیں اور یہودیوں سے کچھ بھی نہیں سیکھا، اور یہ مسلمان جو ہیں یہ تو بھائی بند ہیں یہودیوں کے، جو کام یہودی کریں گے وہی یہ کریں گے، تو انہیں یہ سب 3 کے 3 اندھے ہیں۔ تو جب ان کو سمجھ نہیں لگی اور ایک بتا بھی گیا کہ ایسے نہیں آتا کوئی آسمان سے عیسیٰ، پھر بھی ٹھوکر کھائے جا رہے ہیں، یعنی کہ پھر بھی اس گندے پانیوں میں گرنا ہے۔ یہ ٹھوکر تو محمد عربی بھی دلانے لگے تھے، وہ تو بھلا ہو اس شخص کا جو بیچارہ بدھو عربی تھا، وہ بار بار ضد کرتا رہا اسی بات کی کہ کیا آپ خود آئیں گے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا آخری میں بھی میں ہی آؤں گا، تو اس بدھو نے پھر اتنا پوچھا کہ آخر میں محمد عربی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تو وہ پوچھنا چاہتا تھا یا آپ آئیں گے آخری زمانے میں۔ پھر سلیمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ان کے اہل میں سے کوئی آئے گا، نہیں تو ایک اور ٹھوکر لگتی مسلمانوں کو کہ محمد صاحب خود ہی آئیں گے بعد میں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بدو جو تھا نا وہ بھی کوئی میرا ہی بھائی تھا، اور پوچھتا رہا بار بار، تو کچھ ایسی ہی نیچر میری بھی ہے کہ اچھی طرح سے کریت کے پوچھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں تک جو بات قرآن کریم میں بھی ہے سورہ زخرف میں کہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بارے میں جو احادیث ہیں ان میں یہ آتا ہے کہ جب وہ نازل ہوگا تو جو امت مسلمہ ہوگی وہ نماز پڑھے ہوں گے، اور ان کا جو امام ہوگا وہ حضرت عیسیٰ سے کہے گا کہ آپ آگے آئیں اور نماز پڑھائے، تو وہ کہے گا کہ تم ایک دوسرے کے امام ہو، یا تم لوگ آپس میں ہی، میرا مطلب ہے کہ امام وغیرہ ہو، تم ہی نماز پڑھاؤ۔ اس سے مجھے یوں لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی نماز میں یا اس میں شرکت پسند نہیں کرے گا۔ لیکن دوسری طرف مسلمان اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، وہ امتی ہوگا اور وہ اپنے نبوت کے منصب سے معزول کر دیا جائے گا، حالانکہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ کس خطا کی وجہ سے وہ معزول کیا جائے گا۔ ایک تو بیچارہ جنت سے نکل کے اس دنیا کے گند خانے میں دوبارہ آئے، اوپر سے نبوت سے بھی معزول ہو کر آئے، اور پھر قرآن بھی وہی پڑھے جس میں بار بار لکھا ہو کہ وہ نبی تھا، تو مطلب بہت زیادہ تکلیف دہ حالات ان پر گزریں گے۔ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ جو حدیث ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کہے گا کہ نہیں تم لوگ خود ہی پڑھو، یعنی اپنے آپ ہی امامت وغیرہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ کوئی دلچسپی نہیں لے گا ان کی شریعت میں اور ان کی امامت وغیرہ. یہ حدیث میں پڑھ دیتی ہوں جو صحیح مسلم کی ہے. اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہتے ہوئے قتال کرتا رہے گا، وہ قیامت کے دن تک غالب رہیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو اس وقت کا امیر کہے گا آگے بڑھیں اور ہمیں نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے پر امیر ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شان بخشی ہے. یہ تو خیر انہوں نے اپنی طرف سے فکرہ بول دیا. اپنی تمثیلوں کی وجہ سے یہ دونوں عیسیٰ اور محمد عربی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آ جاتے ہیں پہلے محمد صاحب کی طرف. قرآن میں تو یہاں تک ہے کہ میں تیرے ماننے والوں کو قیامت تک غالب رکھوں گا. پہلے تو یہ قیامت کا مضمون سمجھے نا، قیامت تک ان کو میں غالب رکھوں گا. تو عیسائیوں کو قیامت تک غالب رکھیں گے. قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ پہلے دوسری حدیث بھی پیش کرتے ہیں. یہ تو قرآن اور دوسری حدیث. اے ابو ہریرہ، آخرین میں یہ غالب آ جائیں گے عیسائی. تو کہا یا رسول اللہ اب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ رحم دل ہیں، اس لیے غالب آ جائیں گے. وہ قیامت کے بعد اب کیا ہوگا یہی تو بات ہم بتا رہے ہیں. سب سے پہلے تو وہ مسیح جس نے آزاد نبوت پائی اور محمد رسول کا کوئی بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو مذعول کر دیا جائے گا. اور پھر یہ کہنا مسلمانوں کا جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو محمد رسول کے طفیل نبوتیں ملی، یہ پتہ نہیں کون سے گندے عقائد لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو آنے والا ہے اس نے وہی اللہ اللہ نمازیں تسبیح اور قرآن پڑھانا ہے آپ کو. تو وہ نیا دین اور قیامت کیا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں یہ اندھے ہیں، قیامت کا مضمون ہی نہیں سمجھ رہے. عیسیٰ نے قیامت کے مضمون کو کھول دیا کہ وہ دن جو ہے وہ ہوگا جہاں برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی. اور میں بتا رہا ہوں کہ آسمان اور نئی زمین سے مراد خدا کا منشا پورا ہونا اور نئے اہل دلوں کا آنا ہے. اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو وہ کون سے مذہب کی تبلیغ کریں گے؟ اسلام کی کریں گے؟ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان کے دماغ ہل گئے ہیں، ان یہودیوں کے، عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے. انہی تمثیلوں کی وجہ سے مصیبت پڑی ہوئی ہے ان نبیوں کو، اور انہیں نیچے جا کے اپنی امتوں کو سمجھانا پڑتا ہے، اور وہ ان کی ایک بات نہیں مانتے. تیسری بات میں آپ کو پوری سچائی اور گواہی اور وثوق سے کہتا ہوں، عیسیٰ، موسیٰ اور محمد خود بھی آ جائیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تینوں بھی آ جائیں تو یہ ان کو بھی قتل کر کے چھوڑیں گے. اس کے اندر اتنا خون آ گیا اسلام کے اندر. موسیٰ کو بھی، عیسیٰ کو بھی اور محمد کو بھی کنارے لگائیں گے ساروں کو، اور پھر یہ انتظار کریں گے اسی پرانے عیسیٰ کی. وہی ابراہیم والی بات آ گئی. اس نے کہا جاؤ وہ نیا نبی آیا ہے وہ بتا دو رہا ہے اگلا پیغام خدا کا. کہا کہ نہیں وہ پرانا نبیوں میں سے بھیج. انہوں نے کہا جو نئے نبی کی نہیں سننا پرانے نبیوں کی کیا سنے گا. تو یہ اسی لیے خدا کی ذات نے کہا کہ میں نے ان کی صف لپیٹ دی. نئی دنیا جو میں دے رہا ہوں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مسلمانوں کا اور ان مذہب والوں کا. نئی دنیا مجھ سے ہے، ان عیسیٰ پرانے عیسیٰ سے اور پرانے نبی سے نہیں ہے کہ آگے پھر وہ اسلام کا وہ جو فیکٹری بند ہو گئی ہے، جو زنگ لگ گیا فیکٹری کو، وہ پھر کھولے گا اور پھر نمازیں پڑھائے گا، پھر جنگ کرے گا، پھر سوروں کو مارے گا. یہ فضول دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے. جی محترم، بہت بہت شکریہ. جو آپ نے بیان کیا اس سے یہ سمجھ آئی کہ جب انبیاء دنیا میں ہوتے ہیں تو یہ
دنیا والے جو ہیں تب بھی ان کی ایک بات نہیں مانتے، نہ ان کو سنتے ہیں، ان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں اور ان کو جھٹلاتے ہیں، اور پھر جب یہ وہاں چلے جاتے ہیں اوپر کے جہان میں تو پھر وہاں ان کے نبی نچلی ڈائمینشن میں آ کے ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو پھر یہ ان نبیوں کو نہیں پہچانتے اور نہ ان کی بات مانتے ہیں. تو یہ کس مٹی سے یہ مخلوق بنائی گئی ہے؟ مٹی تو بڑی زرخیز ہے خدا کو جاننے اور پہچاننے کی. بس ایک دفعہ مہار اگر مڑ گئی نئے آسمان نئی زمین کی تو جو خدا کہتا ہے پھر پرانی دنیا کی کبھی بات نہیں ہوگی. تو قصہ یہ ہے اس خمیر کا کہ ساری مصیبتوں اور قربانیوں اور طوفانوں کے باوجود اس خمیر کو، اس مٹی کو آج بھی تلاش ہے اپنے موسن کی، اپنے ہم سفر کی اور اپنے خالق کی. بس ہاں یہ ہے کہ ابھی تک غلطیوں پہ غلطیاں اور تاریخ سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا. وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، لیموں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. تو یہ اگلی بہت قریب معاملہ آ گیا تھا عیسیٰ کی وقت میں، جسے آپ عیسیٰ ابن مریم، میں عیسیٰ ابن زکریا کہتا ہوں. وہ وقت ایسا تھا کہ کھل کے بات اس مسیح نے کی تھی، میرے مددگار ہو، اور خدا کی بادشاہت ہاتھ میں آ چکی ہے. وہ پتنگ کٹ گئی، پھسل گئی، ڈور کٹ گئی، لیکن اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ میرے مددگار بن جاؤ، اور خدا کا زمانہ آ گیا ہے. یعنی کہ اتنے قریب کے موقع آئے ہیں. تو اس مٹی میں جو خدا کے دل نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، اور جو زمانے مجھے دکھا دیے گئے ہیں، 10,011 سال کا بھی سفر کرا دیا گیا، وہ یہ دیکھا کہ اس مٹی میں اتنی محبت، اتنی الف اور اتنا عشق ہے کہ ایک وقت جو میں نے دیکھا، جنتوں کے باسی زمین پر خدا کی معرفت کے راز جاننے کے لیے آتے تھے اور اپنی جنتوں کو بھی لے آتے تھے، اور فرشتے بھی سب کچھ دے کر یہ جنت گولڈن ورلڈ بن چکی تھی. یا کھانے پینے کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو زمین پہ جنت بن چکی تھی. وہ یہاں راز الہیوں کو جاننے کی کوشش راز الہیوں کو جاننے کے لیے زمین پہ. جی محترم، بہت شکریہ. ایک ممبر نے پوچھا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ٹھوکر مار دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ وہ یعنی خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا ہے. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ شریعت کو ٹھوکر کہاں مار دی تھی؟ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں ایک ایک شوشہ اس شریعت کا پورا کرنے کے لیے آیا. زانی کی سزا پتھر ہے. تبھی یہودی پکڑ کے لے کے آئے، کہا انہوں نے زنا کیا. اس نے شریعت کی پیروی کیوں نہیں کی؟ مٹی پہ لکیریں مارتا رہا اور کہا کہ پہلا پتھر وہ مارے جو خود زانی یا گناہ گار نہ ہو. پھر سب یہودی پتھر زمین پہ رکھ کے چلے گئے. تو اس نے تو شریعت پہ عمل نہیں کیا. پھر اس کے جانوں کے بعد اس نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، لو کر لیا شریعت پہ عمل. سبت کے دن، یہ جو ان کا شریعت کا دن تھا، وہ مناتے تھے. اس نے شریعت کے خلاف کیا. اس نے کہا کہ خدا کے لیے اس دن زیادہ کام کرنا چاہیے. لو وہ تو شریعت، وہ تو سبت کو بھی نہیں مانتا، تمہاری عیدوں کو بھی نہیں مانتا. آگے آ جائیں. اس نے فریسی اور صدوقیوں کو کہا کہ تم خدا کی بادشاہت کو بند کرتے ہو اور شریعت پہ یکی مارتے ہو، لیکن انصاف
ایمان، انصاف اور محبت کو تم اپنی کمر کے پیچھے بھیج دیتے ہو، تمہیں سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ اور سن، پھر اس نے شریعتی نبی کو، یحییٰ کو اندھا کہا اور کہا کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، یہ شریعت والے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، ان میں انبیاؤں میں یحییٰ سب سے بڑا تھا، لیکن اس نے شریعت کا اندھا بنا، تو یہ آسمانی بادشاہت میں سب سے ہی گرا گزرا ہوگا، چھوٹا ہوگا۔ اور اس کو اندھا بھی کہا کیونکہ یہ اپنی اندھی شریعت میں عیسیٰ کو پہچان نہیں سکا۔ پھر اس نے ہر جگہ پہ شریعت کا انکار کیا۔ جب وہ سوال کرنے والے نے کہا کہ میں شریعت پہ عمل نہیں کر سکتا، یہ تو بڑے لمبے قصے ہیں، مجھے کوئی آسان طریقہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا چھوڑ شریعت کو، چھوڑ ان سب چیزوں کو، اپنے خدا سے وہ محبت کر دل و جان سے، اور ویسی محبت ہمسائے سے کر۔ تو اس نے تو ہر جگہ کے اوپر کوئی نئی بات بتا رہا ہے۔ پھر یہودی نے کہا کہ تیرے حواری جو ہیں نا، وہ ہاتھ دھوتے ہیں جو ہماری کتابوں میں ہے، تو وہ ان پہ چڑھ گیا کہ تم بدبودار دیواریں ہو اور ہم ہاتھ نہیں دھوتے، اور تم یہ نکات جو پیش کرتے ہو یکی پہ دے، یکی شریعت کی، تو وہ تو ہر جگہ پہ شریعت کے خلاف، ہر جگہ پہ کوئی شریعت مان ہی نہیں رکھی ان کی۔ اور بلکہ کہا کہ وہ گنے کے باغوں میں جا رہا تو گنے چوبنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ تو شریعت تو یہ کہتی ہے، اس کے مطابق تو عیسیٰ کو، حواریوں کو سزا ملتی۔ اس نے پرواہ ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا جب تک دولہا تم میں ہے، خدا کی بادشاہت ہماری ہے، یہ خدا کی زمین بھی ہماری ہے۔ وہ تو ہر جگہ شریعت کے خلاف ہی کام کرتا جا رہا ہے، تو وہ کہاں سے شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا؟ اس نے تو بات ہی نہیں کر دی تھی کہ اب جو ہے خدا کی بادشاہت کا زمانہ ہے۔ کیا شریعت جو ہے موسیٰ کی، جو کئی ہزار سال سے چل رہی تھی، کیا اس نے خدا کی بادشاہت کو پورا کیا؟ جی محترم، لگتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے ہی متاثر ہو کر کسی نے یہ شعر لکھا ہوگا، ریت میں گاڑی ہوئی لڑکی بھلے مجرم سہی، پہلا پتھر وہ اٹھائے جس کا دامن تر نہیں۔ پھر اس نے یہ بھی بات کی کہ ان شریعت والوں سے کہہ دو جو شریعت کی پنڈ اٹھا کے پھرتے ہیں، میں قربانی نہیں رحم پسند کرتا ہوں، یعنی کہ میں تمہاری جو شریعت ہے وہ قربانیوں پہ مبنی ہے، اور تمہاری شریعت جو ہے ان میں بھی دوگلے پسند ہے۔ اپنے نیچے والوں کو تم شریعت لاگو کر دیتے ہو، اپنے اوپر والے جو فرسی صدوقی ہے ان کی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا مجھے یہ شریعت نہیں، یہ جو قربانیاں مانگتی ہے، میں رحم پسند کرتا ہوں، اور خدا بھی رحم پسند کرتا ہے۔ وہ تو نئی دنیا رحم سے شروع کر رہا تھا، اور یہ جو شریعت ہے یہ ان کی، یہ تو قربانیاں مانگتی ہے، خون مانگتی ہے۔ اور چاہے وہ محمد صاحب کی شریعت ہو، چاہے وہ موسیٰ کی، اپنے آپ تو یہ عمل نہیں کرتے، تو یہ کون سی شریعت کہاں پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے خلفاء نے بھی عمل نہیں کیا اپنی شریعت پہ۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ ایک ممبر نے یہ سوال بھیجا ہے کہ شروع میں جب آپ نے کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں پہلی وحی ہوئی اور اس کے بعد وہ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے، تو حضرت خدیجہ ان کو اپنے چچا تھے، چچا زاد بھائی تھے یا کیا تھے، ورقہ بن نوفل صاحب، ان کے پاس لے گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ پتہ نہیں بعد میں ان کو دیکھنے دائیں بائیں بٹھایا اور چیک کرنے کی کوشش کی گئی کہ نبوت کے بارے میں اس کی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی۔ پلیز یہ ذرا ایکسپلین کریں کہ اس کے بعد مزید کیا ہوا، حضرت خدیجہ انہیں کہاں کہاں لے کر گئی؟ ہوا یہ کہ جب یہ ورقہ بن نوفل عیسائی تھا، یہ چچا زاد بھائی تھا، تو اس نے کہا یہ تو وہی ناموس جبرائیل ہیں جو پہلے انبیاء پہ اتر چکے ہیں، تو
آپ وہ نبی ہوں گے، اگر میں زندہ رہتا تو میں آپ کے حلقہ احباب میں ہوتا. تو پھر کہا تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی. تو یہاں بھی محمد صاحب بڑے حیران ہوئے. کہا میری قوم مجھے اپنے ملک سے، اپنے اس جگہ سے، مکہ سے نکال دے گی؟ کہا ہاں ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد بھی تسلی نہیں ہوئی. محترم زاہد خان صاحب، ایک چھوٹا سا کوشچن ہے. خدیجہ جی کے بارے میں یہ لوگ الگ الگ باتیں بتاتے ہیں، تو کیا یہ کرسچن لیڈی تھی سر، یا کیا اس ریلیجن کو فالو کرتی تھی؟ تو پلیز بتائیں. شکریہ. اور محمد عربی اور دونوں شکوک و شبہات میں تھے. تو بی بی ختیجہ نے کہا کہ اگر اگلی دفعہ وہ فرشتہ آئے تو مجھے بتانا. تو محمد رسول نے پھر جب وہ آئے تو کہا کہ اے ختیجہ، یہ جبرائیل آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہا آپ میرے دائیں ہاتھ پہ، میرے دائیں میری ران پہ بیٹھے ہیں. تو ران پہ بیٹھے تو کہا کیا اب بھی وہ دکھائی دیتے ہیں؟ کہا ہاں. کہاں؟ دائیں ران پہ بیٹھے ہیں. کہا اب؟ کہاں اب بھی دکھائی دیتے ہیں. تو پھر اپنی دونوں لاتوں کے بیچ میں بٹھا کے اونی بھی اتار دی، اور تھوڑا سا یہ جو جسے آپ برش کہتے ہیں ان کو تھوڑا سا کہا اب بتائیں کہ کیا اب بھی دکھائی دیتے ہیں؟ تو محمد عربی نے کہا کہ نہیں اب نہیں دکھائی دیتے. تو کہا کہ پھر یہ شیطان نہیں ہو سکتا، یہ فرشتہ ہے. تو آپ کو مبارکباد ہو. تو پھر شک دور ہوا. نبوت کے اعلان سے پہلے ختیجہ تھیں وہ عیسائی مذہب پہ قائم تھیں. تبھی ان کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، کاروباری تعلقات. اور اس زمانے میں جتنے بچے پیدا ہوئے، 3 بیٹے، قاسم اور بیٹی رقیہ اور یہ ام کلثوم، اور تو یہ کوئی مثل ملا کے کوئی 7 یا 6 بچے بنتے ہیں. یہ بھی عیسائی، وہ تو خیر بچپن میں مر گئے سوائے فاطمہ بی بی کے. یہ سب اسی مذہب پہ تھے جب تک محمد عربی نے دعویٰ نہیں کیا، یعنی کہ اعلان نہیں کیا نبوت کا. پھر میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ بی بی ختیجہ کے جو کاروبار تھے وہ بہت اچھے، اور ترقی اس لیے دی کہ ان کا اچھا خاصا لین دین تھا عرب میں بنی اسرائیل کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ. تو 40 سال تک تو یہ معاملہ اچھا چلتا ہے. اب جو خاص کاروبار ٹھپ ہوئے نبوت کے بعد ٹھپ ہوئے، کیونکہ پھر یہ یہودی بھی خلاف ہوئے، بنی اسرائیل بھی خلاف ہوئے، اور محمد صاحب نے کاروبار میں ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی. تو وہ یہودی تھے، بنی اسرائیل کاروبار میں ان کا ایک خاص امتیاز ہے. انہوں نے پھر دکھایا کہ کس بیسی کے ساتھ ہوتے ہیں، سارے کاروبار ٹھپ کرا دیے. اور غالباً بی بی ختیجہ اس غم کے اندر ہی مری ہیں کہ اچھی بڑی تجارت چل رہی تھی عرب میں، تو یہ پنگا لے لیا یہودیوں سے. تو بڑی چیزیں بیچ میں تھیں جس کی وجہ سے آپ ان سے ناپسندیدگی اور حتیٰ کہ نفرت تک کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ. جی محترم، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، میرا خیال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن میں ہی شیر خارگی کی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے، لیکن بیٹیاں تو چاروں زندہ رہی تھیں، اور ان میں سے 2 بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی باری باری نکاح میں آئیں. یعنی ایک فوت ہو گئی تھی تو دوسری کی شادی ان سے کر دی تھی، اور حضرت فاطمہ تو خیر تھی ہی. جی، حضرت عثمان کے ایک کے بعد ایک نکاح میں آئیں. جب پہلی وفات ہو گئی تو پھر آپ نے اپنی بیٹی دے دی. اور میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بچے پہلے فوت ہو گئے تھے، اس زمانے کو دیکھ نہیں پائے نبوت کے. اور جو محمد صاحب کے بعد زندہ رہیں کچھ دیر کے لیے، عرصے کے لیے، وہ بی بی فاطمہ تھی. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا.
جی محترم، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ غار حرا میں حضرت جبرائیل کی آمد اور پہلی وحی کے واقعہ کے بارے میں جو آج کل بہت بڑے اسکالر ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک خواب تھا، یعنی ایکچوئل واقعہ نہیں تھا، یہ ایک خواب تھا جو پیغمبر اسلام نے غار حرا میں دیکھا. اور یہ بھی انہوں نے بتایا، جو ہمارے لیے کم از کم نئی بات تھی، کہ اس زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فیملی کے ہمراہ سال میں 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے غار حرا جایا کرتے تھے. اور اعتکاف کا رواج پہلے سے عربوں میں چلا آتا تھا، اور ان کے دادا عبد المطلب صاحب جو تھے وہ بھی اپنی فیملی کے ہمراہ سال میں 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے شہر کے ہنگاموں سے دور کسی تنہا مقام پر جایا کرتے تھے. اور اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جن لوگوں نے غار حرا دیکھی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی جگہ ہے، تو فیملی کے ساتھ پھر وہاں اعتکاف پر کس طرح سے جاتے تھے. اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ وہاں پر کھانا وانا کھلانے کا دوران اعتکاف غریبوں مسکینوں کو کھانا وانا کھلانے کا بہت زیادہ ٹرینڈ تھا. بالکل ایسا نہیں ہے. غار حرا پہ اوپر جاتے جاتے، بلکہ کمزور دل کے اوپر جاتے بھی نہیں ہیں، غار حرا کے اوپر جاتے جاتے کوئی پروٹیکشن بھی نہیں ہے. ذرا سا پیر پھسلا تو آپ گئے دائیں بائیں. جب بالکل غار حرا اوپر آ جاتی، میں گیا ہوں اور میں نے وہاں پہ 1 رات گزاری تھی غار حرا پہ. تو بیچارے بچوں اور فیملیوں کو وہاں پہ گھسیٹنا، تو بہرحال جو یہ ہے حدیثوں میں کہ وہ اپنی فیملی یعنی کہ بچوں کو نہیں، خاص جو اولڈر قسم اپنی بیوی کو یا کچھ ایک دو کو، باقی کھانے پینے کا انتظام سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہاں پہ. وہاں کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا؟ وہ تو چھت کے اوپر نیچے کے جائیں تو وہ بھی بڑا نیرو قسم کی جگہ ہے غار حرا کے اندر داخل ہونے میں. تو ایسا نہیں تھا. اب آتے ہیں دوسری طرف. یہ ایک خواب ہرگز نہیں تھا. میں نے اپنی کتاب خدا دکھائی دیتا ہے، اس میں محمد صاحب کی جو انہوں نے مجھ سے باتیں بتائیں وہ میں نے لکھی. ان میں یہ بھی ہے کہ جبرائیل کے آنے سے پہلے کئی دفعہ رات کے وقت روشنی غار حرا میں داخل ہوئی، اور جس نے پڑھنی ہو وہ کتاب پڑھ لے. اور کئی دفعہ مجھے پسینے ڈر سے پسینہ پسینہ کر دیا. بلکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میں اپنا اس کے بعد غار حرا میں ٹھہر نہیں سکا. اور وہ جب روشنی داخل ہوتی تھی اور جیسے وہ بوجھ پڑتا تھا، تو یہ شخص جو فرما رہے ہیں ان کا روحانیت سے نہیں علم سے تعلق زیادہ ہے، غالباً لگتا ہے جو آپ نے نام دیا ہے. تو حتیٰ کہ یہ جہاں سے یہ واقعہ بھی ہے کہ جب جبرائیل نے اپنا پورا وجود دکھایا آسمانوں پہ غار حرا پر، تو محمد صاحب گرتے پڑتے گھر تک پہنچے ہیں. یعنی کہ جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے تو جبرائیل پر پھیلائے آسمان پہ چھایا ہوا تھا. اور اتنے خوف زدہ گرتے پڑتے، یہ بھی حدیث ہے، وہاں پہ پہنچے اور کہا گرمی اتنی ہوتی ہے وہاں پہ بندہ ویسے ہی مارا جائے، اور کہا کہ مجھے کمبل دو. یعنی کہ اتنی سردی لگ گئی تھی خوف سے، مجھے اپنی موت کا اندیشہ ہے. تو ابھی اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے، جو میں نے بہت سے واقعات محمد رسول کے قلم بند کیے ہیں جو انہوں نے خود بتایا مجھے غار حرا میں کیا کیا واقعات پیش آئے. تو یہ مجھے نام بھول رہا ہے ان صاحب کا، لیکن علم اور چیز ہے، مشاہدات اور تجربہ اور چیز ہے. ایسا نہیں ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا ہے اپنی بکس میں
کہ آپ کے مشن کی ابتدا میں بعض انبیاء تشریف لائے اور انہوں نے چاہا کہ آپ ان کے مشن کے لیے کام کریں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے تو کیا آپ کا کام آسان نہ ہو جاتا؟ میں اس وقت انتظار کر رہا تھا، کیونکہ خدا نے مجھے کوئی وقت متعین نہیں کیا تھا، بس یہ کہا تھا کہ یہاں پہ صبر اور استقامت کے ساتھ میرا انتظار کر۔ یہ نہیں بتایا تھا کون سا سال، کون سا مہینہ، کون سا گھنٹہ آئے گا۔ تو اس انتظار میں یہ نبی آئے، گوتم بدھ بھی آئے، کرشن بھی آئے، اور یہ عیسیٰ اور محمد صاحب بھی آئے جنہوں نے پیشکش کی۔ تو بہرحال موسیٰ نے کبھی پیشکش نہیں کی مجھے، بلکہ وہ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ خدا کا انتظار ہونا چاہیے۔ تو میں ان سے کیسے کمپرومائز کر لیتا یا ان کا مشن لے لیتا، جبکہ خدا نے کہا تھا کہ میرا انتظار کر، میں تجھے دوں گا جب واپس آؤں گا نئی عنایات۔ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ ان کا مشن لے کر کمپرومائز کر کے میں چلاتا، ساتھ ساتھ خدا کا بھی انتظار کرتا۔ پھر اس کے بارے میں تو وہ یہی تو میں کہتا ہوں، اس نے لا تمہاری شریعت کے اوپر، عیسیٰ نے، اس نے کہا تھا کہ پرانی شراب نئی مشکوں میں نہیں بھرتے، پرانی اور نئی شراب کو ملا کے نئی مشکوں میں نہیں بھرتے، مشکیں پھٹ جاتی ہیں۔ تو نئی شراب نئی مشکوں میں، تو نئی تعلیمات کو اگر میں پرانی تعلیمات سے ملا دیتا، محمد صاحب کی، عیسیٰ صاحب کی، تو وہ اور زیادہ آنے والی دنیا کا خانہ خراب اور مسائل کھڑے ہو جاتے، نہ نئی دنیا آتی۔ تو وہ نئی دنیا دے رہا ہے اور میں پرانی دنیا کے ساتھ ہی اس کی نئی دنیا مانگ رہا ہوں، وہ تو نئی دنیا دیتا ہے۔ اس لیے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کہہ گیا تھا کہ میں آ کے تجھے وہ دوں گا جو ایک نئی دنیا ہوگی، اور میں ان کی پرانی دنیا دے دیتا۔ تبھی تو عیسیٰ نے ان کی نئی تعلیمات، پرانی تعلیمات نہیں لی۔ اس نے کہا کہ نئی شراب نئی مشکوں میں بھری جاتی ہے۔ تو اس کا جو نئی تعلیمات تھی جس میں وجد وہ خدا کا زمانہ تھا، وہ آ جاتا تو نہ بعد میں محمد آتے، صاحب آتے، نہ کوئی اور آتا، نہ کوئی اور مذہب بنتا۔ تو وہ تو بعد میں مذہب اس لیے بنے نا کہ وہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ وہ اپنا کام نہیں کر سکے عیسیٰ، تو اس کے بعد پھر مذہب بنا، نہیں تو کوئی مذہب نہیں آتا، بلکہ عیسائیت بھی نہیں ہوتی۔ اگر عیسیٰ وہ راز کھول دیتے تو نہ عیسائیت کا وجود ہونا تھا، نہ یہ اسلام کا، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ خدا کہتا ہے کہ میں پرانی دنیا کی بات ہی نہیں کروں گا، ہم رب کو کہیں کہ نہیں، ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، تو وہ ڈھونڈنے والوں کو نئی دنیا دیتا ہے۔ جی محترم، یہ بھی ممکن ہے کہ نئی اور پرانی شراب کو ملانے سے کوئی شدید قسم کا کیمیکل ری ایکشن ہو جائے۔ چلیں خیر، یہ تو جو ہوا سو ہوا۔ اب آخری سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں آج کی نشست کا۔ یہ ایک ممبر نے بھیجا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے غار حرا میں رات گزاری، تو کیا آپ نے وہاں کوئی غیر معمولی کیفیت محسوس کی؟ پلیز بتائیے۔ اس رات محمد صاحب 3 دفعہ آئے اور میں بیداری میں تھا، ہماری ہم کلامی ہوئی، اور یہ خلفاء بھی ہے، ان سے بھی میری بات چیت ہوئی، اور بلکہ اس وقت بھی محمد صاحب نے زور دیا کہ
اسلام میں اتنی کوالیفیکیشن ہے کہ یہ خدا کی دنیا لا سکتا ہے. بہرحال میں نے پھر وہی جواب دیا کہ خدا کی تعلیمات کے بعد فیصلہ ہوگا. پھر وہ خاموش ہو گئے. تو وہ اس رات میں 3 دفعہ محمد صاحب نے آگے بیداری میں مجھ سے غار میں باتیں کی اور یہ چاروں خلیفہ بھی آئے. تو وہ رات بڑی عجیب تھی. بہت اچھا وقت بھی گزرا ہے محبت میں. یہ اختلافات بعد میں ہوئے جب خدا نے نئی تعلیمات دی اور پھر خدا نے کہا کہ مذاہب کی صف میں نے لپیٹ دی ہے. تو ہماری آخری منزل اور ہماری آخری فرما برداری خدا سے ہے، نہ کہ نبیوں کے ساتھ. باقی یہ جو آتے ہیں غار حرا پر، یہ اندھیرا ہونے سے پہلے نیچے چلے جاتے ہیں، ورنہ اس پہ سے گر کے مر جانا، اس پہ سے گرنے کا بڑا خطرہ ہے نیچے جاتے ہوئے. تو میرا تو ارادہ ہی تھا کہ میں وہاں رات گزاروں گا. تو یہ جتنے بھی ہیں، یہ بلکہ عربی تو بہت کم جاتے ہیں، یہ ہمارے انڈین پاکستانی یہ زیادہ دن کے وقت. تو میں نے انتظار کیا، پھر جب اندھیرا چھا گیا تو وہاں غار حرا کے آگے پیچھے وہ بلیاں ہیں جو چیخیں مارتی ہیں، باقی کوئی نہیں ہوتا وہاں پہ پھر رات کے وقت. تو میرا ارادہ بھی تھا اور آپ نے پوچھا بھی تھا کہ یہ رات یہاں گزاری جائے، تو میں نے پوری رات وہاں گزاری. یہ بات 25 سال پرانی ہے، بلکہ 25 سے بھی تھوڑا سا آگے لگا لیں. تو مشن تو میں نے بچپن سے ہی شروع کر دیا تھا، لیکن بات یہاں تک نہیں پہنچی تھی. نہ وہاں ابھی کوئی کتاب چھپی تھی، نہ تعلیمات تھیں، اور بعد میں پھر بھی مجھے انتظار بھی کرنا پڑا جنگل میں بعد میں. تو یہ پہلے کا واقعہ ہے، کوئی 25-27 سال کا واقعہ کہہ رہے ہیں آپ. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، پریزنٹ ایڈمنس ٹیم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج 101 والی یہ سیشن بھی کمپلیٹ ہوا خدا کی عنایتوں سے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بہت جلدی ملتے ہیں، اور انشاءاللہ کل ہی کوشش کریں گے کہ نیکسٹ سیشن ہو جائے. شکریہ، جزاک اللہ ٹو آل. جی محترم، بہت بہت شکریہ. اور میں ممبران کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب اپنے سوال لکھیں تو بڑے پریسائز لکھیں اور بریف لکھیں. اب اگر آپ اس میں اتنا کچھ ایڈ کر دیتے ہیں کہ پورا مقالہ ہی لکھ کے بھیج دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو نہ یہاں پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے اور نہ جواب دینے والے کو وہ پورا پڑھنے کے لیے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے. آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ خود ہی جواب اس کا ساتھ ساتھ دیے جا رہے ہیں کہ فلاں جگہ یہ ہے تو فلاں جگہ وہ ہے. آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو اگلے کا جواب سنیں نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصرار نہ کیا کریں کہ بس ابھی اسی وقت جواب دیا جائے. اگر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تو پھر صبر کے ساتھ انتظار کریں. آپ کا سوال اپنی باری آنے پر نیکسٹ کسی سیشن میں رکھا جائے گا. شکریہ. آپ کا بھی بڑا شکریہ، مغل اجالا صاحبہ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ کہ وہ اس میسج کو، یعنی کہ جو کچھ پروگرام ہو اس میں آپ کی مدد کرتے ہیں. میم یہ تو آپ نے بنیوں والی پالیسی کر دی کہ جب آدمی چلنے لگے تو پھر پوچھ لیجئے بھائی چائے پی لو، بسکٹ کھا لو. تو ظاہر سی بات ہے کہ 99% تو مہمان یہ کہے گا نہیں میں چلتا ہوں. دوران گفتگو میم یہ چائے وائے لے دیتے ہیں. بہرحال کوئی نہیں، کوئی تو کچھ سیکھ ہی لیا آج آپ نے بنیوں سے. شکریہ، جزاک اللہ.